बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अमशरी आरिफ हमीद भट्टी। बिलाखिर इमरानी पीटीए इमरान खान ने डयाला जेल से बड़ा फैसला कर दिया। पार्टी को हदायत कर दी कि अली अमीन गंडापुर की जगह फौरी तौर पर वज़ीर आला तब्दील किया जाए और पंजाब में भी उन्होंने कहा कि इसकी सफाई की जाए। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में आज 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ केस की समाअत जो बराह रास्त नशर की गई, हामिद खान के दलाइल आईनी बेंच के बेनिफिशरी 26 जस्टिस अमीनुद्दीन लाजवाब। हामिद खान ने वो सवाल उठाए कि ये पाकिस्तान में अदलिया का वकार, मुल्क के मुस्तकबिल और कौम के मुस्तकबिल का सवाल है, फुल कोर्ट बनाया जाए। नाज़रीन, अली अमीन गंडापुर के अब तू तो गया। बहरहाल देखते हैं क्या। दूसरी तरफ तोशाखाना 2 केस की समाअत भी इस वक्त डयाला जेल में चल रही है। इतलात के मुताबिक थोड़ी देर पहले बुशरा बीबी के एक वकील ने राय सलमान ने जेल से बाहर आए और उनका दावा है कि अली अमीन गंडापुर को हटाने का इमरान खान ने हुक्म दे दिया है। सुहेल अफरीदी को वजीर आला पंजाब बनाने के लिए पार्टी में जोड़ तोड़ शुरू हो गया। इसकी कंफर्मेशन थोड़ी देर में फैमिली जराए भी करने वाले हैं। दूसरी तरफ नाज़रीन, कहा जा रहा है कि अली अमीन गंडापुर ने जाके इमरान खान की हमशीरा के खिलाफ कवात की और जुनैद अकबर खान को चलने में रुकावट पैदा कर रहे थे, जो इमरान खान की रिहाई के लिए जदोजहद कर रहे थे। जिस अली अमीन गंडापुर को इमरान खान ने वजीर बला बनाया, वो उन्हीं को कॉर्नर कर देते थे। जुनैद अकबर की जलसे में 2 वजीर शहराम तरकई और असद कैसर के भाई ने जलसे को कामयाब करने की कोशिश की, तो अली अमीन गंडापुर ने इमरान खान को गलत मुबैना तौर पर गलत बयानी करके वजारतों से फारग कर दिया और जो इमरान खान की रिहाई के लिए करता है उसके तरक्याती फंड बंद कर दिए जाते हैं, जिस पर इमरान खान ने मुख्तलिफ तरीकों से कन्फर्मेशन की और अली अमीन गंडापुर के बारे में आज बड़ा हुक्म सादर कर दिया। इस सिलसिले में आज टीवी की वेबसाइट पर कहा गया है कि इमरान खान ने अली अमीन गंडापुर को वज़ीर आला के ओहदे से हटाने के अहकाम जारी कर दिए और इस सिलसिले में गुज़श्ता रोज पार्टी क़यादत को KPK के अरकान असम्बली से राब्ते करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। नाज़रीन, इससे ऐसा लगता है कि अब इमरान खान पंजाब में भी कुछ बड़ी लीडरशिप में रद्दोबदल करने लगे हैं और गुज़श्ता रोज इमरान खान ने कहा था कि महमूद खान अचकज़ई कौमी असम्बली और सेनेट में राजा नासिर अब्बास होंगे। अब इमरान खान ने फाइनल राउंड खेलने की तैयारी कर ली है और इसके मुताबिक अब लगता है कि मुल्क में बड़ी तब्दीलियों के इम्कानात रोशन हो रहे हैं। नाज़रीन, इसीलिए कहा जा रहा है कि इमरान खान ने कि इस बयान के बाद अलीमा खान ने भी कहा है कि अली अमीन गंडापुर, मैं अपने भाई का मनोवन पैगाम दूंगी, मेरे भाई को आइसोलेशन में डालें या इन्होंने जो करना है कर लें, हम अपने इरादों से पीछे नहीं हटेंगे। नाज़रीन, दूसरी तरफ तोशाखाना 2 की समाअत से जब इमरान खान के जानिब से सुहेल अफरीदी को खैबर पख्तूनख्वा का नया वज़ीर आला नामजद कर दिया है। PTI के फोकल पर्सन राय सलमान ने बताया कि इमरान खान ने तोशाखाना की समाअत के दौरान पार्टी रहनुमा को अहकाम जारी कर दिए और उन्होंने कहा इस पर कोई कंप्रोमाइज नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा जो पार्टी में रह के पार्टी को नुकसान पहुंचाते हैं मेरे नजरिए के साथ नहीं चल सकते, उन्हें तरीके के साथ। दूसरी तरफ नाजरीन, हुकूमत की नूरा कुश्ती अरूज पर है। दोनों फार्म 47 की पैदावार है, दोनों का माजी गवाह है कि दोनों एक दूसरे के अजली दुश्मन है। पीपल्स पार्टी की मुखालफत में नून लीग, काफ लीग बनी थी, जुनेजो लीग बनी थी, उसे नवाज शरीफ ने हाईजैक किया, फिर ये काफ लीग बनी। अब ये मुल्क में कोई बहुत बड़े UNO जो अमेरिका को ये दहानी कराई गई है अफगानिस्तान के इशू पर, फलस्तीन के इशू पर, गजा पे इशू पर, इस पर ये जान के गैर जरूरी खबरों को अपने लगड़ बगड़ चमचे खर्चों के जरिए प्रोपोगंडा करा रहे हैं कि इमरान खान के मौक़िफ़ से पीछे हट जाए। और इमरान खान ने बहुत सारी इनसाइड इंफॉर्मेशन के बाद अब ये फैसला किया है
کہ پارٹی میں میر جعفروں کو رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر میں جیل میں اتنی عرصے سے قید کاٹ رہا ہوں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پارٹی والے باہر موجیں کریں۔ دوسری طرف ناظرین، آصف علی زرداری اور نواز شریف کے درمیان رابطہ ہوا ہے۔ انہوں نے کہا ہمیں اوپر سے حکم آ گیا ہے، صرف ہم ایک دوسرے سے فرینڈلی اپوزیشن کریں گے، کیونکہ عمران خان کا ووٹ بینک اس وقت سندھ میں بھی بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے۔ وکلا بھی حکومت سے بدظن ہیں۔ معاشی تباہی کے یہ حالات ہے کہ آئی ایم ایف کو چیٹ کیا جا رہا ہے۔ 11 ارب کی فجنگ امپورٹ ایکسپورٹ کے فگر دیے گئے ہیں، جس سے حکومت کی پسپائی اور رسوائی پوری دنیا میں ہو رہی ہے، اور اہم حلقے پریشان ہیں کہ موجودہ حکمران کا بوجھ اٹھاتے وہ اس وقت اپنے لیے مشکلات پیدا کر رہے ہیں اور لوگوں کا نشانہ بنتے جا رہے ہیں۔ اب پیپلز پارٹی اور نون لیگ آپ کے ایک دوسرے کے خلاف بیان دیں گے، لیکن عملاً ایک دوسرے کی مشکلات نہیں پیدا کریں گے۔ دوسری طرف ناظرین، یہ تو فیصلہ ہو گیا کہ بانی پی ٹی آئی نے سلمان اکرم راجہ، بیرسٹر گوہر، اسد کیسر، سلمان صفدر اور دیگر سینئر قیادت کو پیغام دیا ہے، اعظم سواتی سمیت، کہ اب یاد رکھ لیں یا پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں یا آپ پی ٹی آئی کے مخالف ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا پی ٹی آئی میں رہ کے پی ٹی آئی کو پیٹ میں چھرا گھونپنے کی اجازت دی جائے۔ عمران خان آج سے اگریسو تھے۔ دوسری طرف ناظرین، سپریم کورٹ میں آج 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف کیس کی سماعت ہوئی، جو براہ راست نشر کی گئی، جس میں عدلیہ کا وقار مجروح ہوتا ہوا نظر آیا۔ حامد خان کے دلائل نے سامنے بیٹھے ہوئے جج صاحبان کو لاجواب کر دیا۔ اگر اب یہ فیصلہ غلط ہوتا ہے تو ذوالفقار علی بھٹو سے زیادہ سیاہ ترین فیصلہ ہوگا۔ پہلے الیکشن چوری کا فیصلہ کیا گیا، پر پی ٹی آئی کی مخصوص نشستیں ہاری ہوئی جماعتوں کو دی گئی جنہوں نے عوام کو ریجیکٹ کیا۔ اب عدالتوں سے ایسے فیصلے آ رہے ہیں۔ سرفراز ڈوگر صاحب جو چیف جسٹس 15ویں نمبر پہ ہیں، انہوں نے عمران خان اور پاکستان کی حکومت اور ان حکومت چلانے والوں کی مرضی کے لکھے ہوئے فیصلے پڑھنے سے وکلا برادری سراپائے احتجاج ہے، اور پچھلے دنوں گول میز کانفرنس میں ججوں کے جو لکھے فیصلے لکھتے ہیں طاقتور حلقوں کے، ان پر تنقید کی۔ اسی لیے سپریم کورٹ میں 26ویں آج وکیل حامد خان نے 8 رکنی بینچ کی بجائے 16 رکنی بینچ بنانے پر دلائل دیے، اور اس دلائل پر ہر آنکھ یہ کہہ رہا تھا کہ یہ موجودہ غیر 26ویں آئینی بینیفیشری جج صاحبان کیسے انصاف کر سکتے ہیں۔ اس وقت سپریم کورٹ میں ججز کی تعداد 20 سے زیادہ ہے، لیکن 16 رکنی بینچ اس لیے بنانے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ بعد میں آنے والے جج تو 26ویں ترمیم کے بعد تعینات ہوئے ہیں، اور اگر 26ویں ترمیم قرار دی جاتی ہے تو بعد میں آنے والے ججز کی تعیناتی بھی ختم ہو جائے گی، تو جسٹس امین الدین آئینی بینچ کے سربراہ نہیں رہیں گے تو ان کے فیصلے کی کیا حیثیت ہے۔ اسی لیے حامد خان نے 16 رکنی فل کورٹ بنانے کی دلائل دیا۔ سماعت کے دوران جسٹس امین الدین نے ریمارکس دیے کہ جب تک آئین میں ترمیم نہیں ہوتی موجودہ آئین پر ہی انحصار کرنا ہوگا۔ آئین تو یہ ہے کہ 90 دن میں الیکشن کرایا، آپ کہاں سوئے ہوئے تھے؟ یہ آئین میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ ایک ہاری ہوئی جماعتیں جسے عوام الیکشن میں ریجیکٹ کر دیں مخصوص نشستیں اسے دے دی جائے؟ آئین میں تو یہی لکھا ہے کسی بے گناہ شخص کو گرفتار نہیں کیا جا سکتا۔ بغیر صنم جوید کو پشاور کینٹ سے گرفتار کیا گیا، گرفتار اور ڈالا جیل دے دیا۔ آئین میں یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ کسی کو نوکریوں سے نکلوا دو، کسی کا کاروبار تباہ کر دو، جو حکومت کی مرضی نہ مانے اس کے لیے ملک کی زمین تنگ کر دو؟ خیر، حامد خان کی اس آئینی بینچ 26ویں ترمیم پہ رہتے ہیں۔ وکیل حامد خان کا کہنا تھا کہ 26ویں آئینی ترمیم سینٹ میں غیر معمولی طریقے سے لائی گئی تھی۔ 26ویں آئینی ترمیم پارلیمنٹ میں رات کے وقت پاس کی گئی۔ سپریم کورٹ میں 21 اکتوبر کو 17 ججز موجود تھے۔ 21 اکتوبر کو 2017 ججز موجود تھے۔ 25 اکتوبر کو چیف جسٹس ریٹائرڈ ہو گئے اور ججوں کی تعداد 16 رہ گئی، اس لیے انہیں 16 ججوں کی سماعت کرنی چاہیے۔ یہ دلائل تھے جو لاجک اور قانون کے مطابق تھے۔ حامد خان نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ 1955 سے لے کر
2025 تک پاکستان کی عدالتی تاریخ 70 سالہ گواہ ہے کہ تمام کیسوں میں آئین کے حوالے سے ترامیم کے کیسوں میں ہمیشہ فل کورٹ ہی رہا ہے۔ 1955 سے لے کے 70 سالہ طریقہ ہے کہ آئین سے ہمیشہ فل کورٹ رہا ہے، آج تک یہ ناانصافی نہیں ہوئی، ڈکٹیٹروں کے دور میں بھی۔ حامد خان نے کہا ہمیشہ فل کورٹ ہی فیصلہ کرتا ہے، فل کورٹ کی آج تشکیل عدالتی روایات کے مطابق ہی ہوگی اور انصاف کے تقاضے بھی پورے ہوں گے۔ حامد خان نے اپنے دلائل میں کہا کہ 26 رکنی فل کورٹ کے لیے ماحول بنا دیا ہے، اور اگر 26 رکنی بینچ بن جاتا ہے تو پھر 26ویں آئینی ترمیم خطرے میں پڑ جائے گی۔ 16 رکنی بینچ معافی چاہتا ہوں بن جاتا ہے تو 26ویں آئینی ترمیم خطرے میں پڑ جائے گی، جو غیر آئینی طریقے سے ہوئی، جس میں سینیٹر اور ایم این اے کو اغوا کیا گیا۔ لیکن آئینی بینچ کا قیام اسی لیے کرایا گیا کہ فل کورٹ کی تشکیل کا معاملہ ہی نہ آئے۔ اس لیے جسٹس عائشہ ملک کے علاوہ تمام ججز کے ریمارکس 26ویں آئینی ترمیم کے حق میں ہی تھے۔ جج صاحبان نے حامد خان کو اس بات پر زور دیتے رہے کہ اس وقت 26ویں آئینی ترمیم آئین کا حصہ ہے اور اسی آئینی ترمیم کے تحت بنانے گئے بینچ کے سامنے دلائل دے رہے ہیں۔ اب اس کیس کی سماعت مزید 11 بجے کل تک ملتوی کر دی گئی ہے۔ ناظرین، یقیناً اسمبلیوں کا کام ہے آئین سازی کرنا، لیکن اس کی تشریح کرنا ملک کے آئین اور قانون سے متصادم ہوگی تو اسے اسمبلی کو سپریم کورٹ ہی ختم کرتی ہے۔ اگر آئین یہ پارلیمنٹ آج اس کے ایم این اے اور سینیٹر کو اغوا کیا جائے اور کہا جائے کہ آدھا پاکستان شریف خاندان کا، آدھا پاکستان زرداری خاندان کا، آدھا پاکستان طاقتور حلقوں کا، تو کیا 25 کروڑ عوام کو گولیاں مار دی جائے گی؟ لہذا اس کی تشریح سپریم کورٹ میں آئے گی کہ اسمبلی نے یہ قانون سازی غلط کی ہے، اور ماضی میں اس کی زندہ درجنوں مثالیں ہیں۔ ناظرین، اب دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان کی حکومت تو اب بادی النظر میں علی امین گنڈا پور کا رخصت ہونا اور عمران خان کا بولڈ فیصلہ یہ بتا رہا ہے کہ موجودہ حکمران جو رنگ بازیاں کر رہی تھی، حکومت ملک کے لیے مشکلات کر رہی تھی، ان کا برا وقت شروع ہوتا جا رہا ہے۔ انتقامی کارروائیاں اپنی جگہ ہیں، لیکن اب علیمہ خان نے شگاف لفظوں میں کہا ہے کہ کوئی جو مرضی کر لے۔ آخر میں ایک دلائل صرف حامد خان نے جو آئینی بینچ کے سامنے رکھے وہ آپ خود زبانی ان کی سن لیں۔ That formation of full court for hearing important constitutional cases is a matter of precedent and convention in Pakistan. If your lordship kindly see the record of the last 60 years, 70 years from 1955 to 2025, all important constitutional cases, including the cases pertaining to the constitutional amendment, have been heard by the full court. So don't you think all these reference cases are distinguishable? Because during all these decisions, there was no Practice and Procedure Act, nor there was any 26th Amendment. And second, are we all bound by the law and the Constitution or not? اس سلسلے میں ناظرین 10-12 آئینی ماہرین سے میری بات ہوئی، جس میں اطلاع احسن دیگر وکلاء ہیں جو غیر جانبدار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ بینچ آئینی بینچ سن ہی نہیں سکتا۔ جس تب 26 تو 16 جج تھے، 16 بینچ کو ہی فیصلہ کیا جائے گا تو آئین و قانون کے مطابق ہوگا۔ ایسے فیصلے قوموں کو تقسیم کر دیتے ہیں، جس میں کہا جاتا ہے کہ عمر اتاب بندیال کے کمرے میں بھی ایک دفعہ کچھ لوگ داخل ہوئے، اور اس کے بعد انہوں نے جب وہ چیف جسٹس سے 2 گھنٹے اپنے کمرے کو اندر سے لاک کر لیا، تو لگتا ہے کہ ججوں کو پر بھی بہت زیادہ دباؤ ہے۔ اسی لیے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 جج صاحبان سپریم کورٹ گئے تھے، ہم سے من پسند فیصلے لینے کے لیے دباؤ ڈالا جا رہا ہے۔ شاید اسی لیے اب یہ بات سامنے آ گئی ہے کہ اب عمران خان اپنے فائنل گیم کی طرف ہیں اور حکومت کی تو بینڈ بج گئی ہے۔ لہذا حکومت پریشان ہے کہ اگر عمران خان کے خلاف کوئی بڑا فیصلہ کرتے ہیں تو عوام سڑکوں پر آ جائے گی، اور عوام سڑکوں پر آ گئی تو حکومت کو بھاگنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ملے گا۔ دوسری طرف بیرسٹر سیف جو پرائم سی ایم کے ایڈوائزر ہیں، انہوں نے کہا ہے علی امین گنڈا پور کو ہٹانے سے متعلق خبروں کی تردید کی ہے، جبکہ
پی ٹی اے کی سینئر لیڈرشپ اس کی تائید کرتی ہے اور تمام میڈیا اسے کور کر چکا ہے۔ اب علی امین گنڈا پور کی خبر کے بارے میں کیا ہے؟ اب تو یہ بیرسٹر گوہر ہو سکتا ہے انٹرویو کرے۔ جیو نے بھی خبر دی ہے کہ وزیر اعلیٰ، جیو نیوز جو اس وقت سب سے بڑا ٹی وی چینل ہے، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کو تبدیل کرنے کا فیصلہ، پی ٹی آئی ذرائع کا دعویٰ۔ یہ جیو نیوز کی خبر میں آپ کے آگے رکھ رہا ہوں، یہ میری رائے نہیں ہے۔ دوسری طرف علیمہ خان نے کہہ دیا کہ ہم اپنے بھائی کے لیے جو منوان پیغام ہوگا وہ کرتے رہیں گے، وکٹ کی طرف دونوں کھیلنے والے مجھے ڈکٹیشن نہیں دے سکتے۔ پاکستان کی عوام عمران خان کے ساتھ ہے، تو جس لیڈر کے ساتھ 70% سے زیادہ پاکستان کی پاپولیشن ہو، دو سیاسی جماعتیں خاندان جو 50 سال سے مسلط ہے، ان کی لولی لنگڑی گولہ بازی اس لیڈر کی مائنس کرتے کرتے خود موجودہ حکمران اور ان کو لانے والے اپنی کریڈیبلٹی زیرو کرا چکے ہیں۔ یہ الیکشن کمیشن اور فائز عیسیٰ سیاہ دور ان کا گنا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔